अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। आज का मौजू कंटेंटमेंट इन लाइफ यानी कि इत्मीनान कल्ब है, जिस पर हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि बल्कि इसमें अगर हम देखते हैं कि बचपन की जो सादा खुशियों से लेकर जवानी की बेकरारी तक और इंसानी दिली सुकून और तमन्ना के दरमियान भटकता रहता है। मजहब, फलसफा और मुख्तलिफ तहजीबें इत्मीनान कल्ब को बहुत बड़ा खजाना करार देती हैं, लेकिन हम जदीद दौर में अक्सर इसे एक नायाब किस्म की चीज महसूस करते हैं। तो इसमें सवाल आपसे पहला ये है कि क्या हम इनेटली अपने अंदर एक इत्मीनान कल्ब के हसूल की जुस्तजू लेकर पैदा होते हैं, और कहीं ना कहीं ही हमारे अंदर बचपन में तो हम देखते हैं कि सब बच्चे बहुत खुश होते हैं, वो अपने हाल में रहना सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो जिंदगी में कहीं खो जाते हैं, और साथ साथ ये इत्मीनान कल्ब भी हमारा खो जाता है। और क्या इसे हमें वापस ढूंढने के लिए फिर से तगोदो करनी पड़ती है? देखिए, जो आपने सवाल उठाया है ये इंसानियत के और ख़ास तौर पर इंसानियत में से जो सोचने वाले लोग हैं उनके बुनियादी सवालात में से एक सवाल है। यानी सवाल ये है कि इंसान की ज़िंदगी का इस दुनिया में मकसद क्या है, हदफ क्या है, क्या चीज़ है जिसे इस दुनिया में उसे हासिल करना है। क्या मकसद है कि जिसके लिए इंसान अपनी जिंदगी की तमाम तर तगोदो करता है, जद्दोजहद करता है, तमाम तर वो जो कारदार हयात के अंदर उसकी जो कुछ भी सही काविश है, किस मकसद के लिए। तो इसके जो मुख्तलिफ जवाबात दिए गए हैं इस सवाल के, उसमें से एक जो सबसे अहम और मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा पर्टिनेंट और दुरुस्त जवाब है वो ये है कि इंसान ये सब कुछ इत्मीनान क़ल्ब के लिए करता है। इसमें आप जिस चीज को भी ले लें जिसे हदफ या मकसद के तौर पर पेश किया जाता है, मिसाल के तौर पर मादी कामयाबी है या खुशी है या ये कि एक आला अखलाकी वजूद का हसूल है, इस तरह की जितनी चीजें हैं आखिर में वो जहां पे आकर जब आप उसका तजिया करें कि जहां पर वो खत्म होती है कि इसके बाद क्या होगा, इसके नतीजे में क्या होगा, इसके बाद इंसान को हासिल क्या होगा, तो जो आखिरी हासिल है वो इत्मीनान क़ल्ब है। तो ये इतनी बड़ी चीज है और ये वो चीज है जिसके लिए वन वे और अनादर हर इंसान असल में इसी की सही जहद कर रहा होता है, चाहे उसके ये जहन में बात हो या ना हो, क्योंकि ये तो एक समझिए कि इंसान की कैफियत है ना जो तारी होती है, जो एक एहसास है जो उसके अंदर को, उसकी शख्सियत के अंदरूनी हिस्से को मुतासर करता है, उसे अच्छा लगता है और इंसान ये चाहता है कि इस हाल में रहे। तो ये इत्मीनान क़ल्ब है, पीस ऑफ माइंड है, सुकून है, जिसकी तलाश में हर इंसान सरगर्दा है, चाहे वो इस बात को जानता हो या नहीं जानता हो, लेकिन चूंकि उस कैफियत को वो जानता है तो इसको नाम कुछ भी दें, आखिर में इंसान का जो हदफ होता है, अल्टीमेट जो उसका गोल है जिंदगी का, वो इत्मीनान क़ल्ब का उसूल है। बाकी ये कि इस दौर में, खासतौर पर दौर जदीद में, इंसानों ने इसको खो दिया है। तो ये जो आपकी बात है कि आज के दौर का इंसान, तो जी आज के दौर का इंसान का ये बहुत बड़ा मसला है और उसकी एक बहुत बड़ी वजह शायद ये है कि आज के दौर के इंसान ने इस इत्मीनान क़ल्ब को उन्होंने अशिया के अंदर ढूंढना शुरू कर दिया है। और एक ऐसे दौर में सब कुछ हो रहा है जिसको हम कह सकते हैं कि ये कंज्यूमरिज्म का ज़माना है, कंज्यूमर एज है। यानी हर शख्स इस वक्त चीज़ें खरीदना, जमा करना, अपने घर में लाना, उनसे महसूस होना, ये ज़िंदगी का हदफ बनाए। तो आप इसकी तफसील पूछेंगे तो हम जदीद जिंदगी का जायजा ले लेंगे, लेकिन मेरे नज़दीक इसका बुनियादी सबब यह है इत्मीनान के रुखसत होने का कि अशिया के हुसूल की एक जद्दोजहद लगी हुई है और इंसान कुरान मजीद की आयत का मिस्दाक बन के रह गया है कि अल्हाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, गफलत में रखा तुमको बोहतात की हिर्स ने, यहाँ तक कि तुमने कब्र ता दी। ठीक। आपने मादियत परस्ती की बात की, इस पर हम अपनी गुफ्तगू में मैं बाद में इस पे आपसे
ڈسکس کرنا چاہوں گا. اس میں میں نے آپ کے سے سوال میں بچوں کا ذکر کیا تھا. تو ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ بچے اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی ماضی نہیں ہوتا. تو کیا یہ جو اطمینان قلب ہمارے اندر سے چلا جاتا ہے، اس کی ایک یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے ماضی کے پچھتاووں کو یاد کرتے رہتے ہیں؟ جی، بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے. بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم مستقبل کے اندیشوں اور ماضی کے پچھتاووں میں جیتے ہیں. آپ غور کریں، بچے اس میں نہیں جیتے. بچوں کو اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ کل کیا ہوگا، اور ان کو اس کا بھی کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا کہ کل کیا ہوا تھا. ان کو جو مل جاتا ہے وہ اس پہ مطمئن رہتے ہیں، اور جو نہیں ملتا اس کے لیے کوئی بہت زیادہ تردد نہیں کرتے. کوئی چیز ناگوار ہو تو تھوڑی دیر کے لیے وہ رو لیتے ہیں، ہو سکتا ہے بہت زیادہ روئیں، لیکن اس کے بعد اطمینان کے ساتھ وہ بھول جاتے ہیں. اور آپ نے اگر بچوں کو کبھی دیکھا ہو تو وہ آپس میں کھیلتے بھی ہیں، لڑتے بھی ہیں، اور لڑائی کے بعد یوں نہیں ہوتا کہ وہ ہمیشہ کے لیے روٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، بلکہ پھر اگلے دن آپ دیکھیں گے جن میں کل لڑائی ہو رہی تھی وہی بچے آج اطمینان کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کھیل رہے ہیں. تو بچے چونکہ ان ساری چیزوں سے محفوظ ہوتے ہیں، زندگی میں جو کچھ بھی مشکلات ہم اپنے لیے بڑے ہو کر پیدا کر لیتے ہیں، تو بچے جو کہ ان کمپلیکسٹیز سے پاک ہوتے ہیں تو ان کی زندگی بڑی پرسکون ہوتی ہے. اور انسان جو کہ جب اس وقت بڑا ہوتا ہے تو وہ پھر ان سب چیزوں کے پیچھے جاتا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ ایک عمر کا بھی تقاضا ہوتا ہے، عقل بھی آتی ہے انسان کو، ذمہ داریاں بھی پڑتی ہیں. تو کئی فیکٹرز ہیں جو مل کے پھر اس ذہنی سکون کو زندگی سے رخصت کرتے ہیں، اطمینان قلب زندگی سے جاتا ہے، اور پھر انسان ساری زندگی اسی کو پانے کی کوشش کرتا رہتا ہے. ٹھیک. آپ نے دو چیزوں کی بات کی، ماضی کے پچھتاوے اور مستقبل کے اندیشے. ان دونوں چیزوں سے نبرد ہونے کے لیے کیا ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی مدد کر سکتی ہیں؟ ایک آپ نے بتایا کہ مذہب کے علاوہ بھی کوئی چیز، یا واحد مذہب ہی ایک راستہ ہے؟ دیکھیے، میں تو یہ بات جانتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ خدا کی پروڈکٹ ہے. اور جس طرح کوئی مشین جب ہم اپنے گھر میں لاتے ہیں تو یا تو وہ پروڈکٹ ہمیں کوئی کھڑے ہو کے سکھا دے کہ بھئی اس طریقے سے وہ استعمال ہوتی ہے، ورنہ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ پھر اس کا ایک یوزر مینول ساتھ آتا ہے، اس کو ہم کھولتے ہیں اور اس کو ہم پڑھتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس مشین کو اس طرح استعمال کرنا چاہیے، یہ اس کے آپریشنز ہیں، یہاں سے یہ مشین خراب ہوگی، یہاں سے مشین ٹھیک ہوگی. تو انسان جو کہ خدا کی پروڈکٹ ہے، اور اس کے دیے ہوئے مینول اور ہدایت کے مطابق اگر اسے چلائیں گے تبھی سکون اطمینان آئے گا. کسی دیگر ذریعے سے اگر فرض کیجئے وقتی طور پہ انسان کچھ اطمینان محسوس بھی کرے گا، تب بھی وہ در حقیقت اطمینان قلب کی کیفیت کو کبھی نہیں پا سکتا. وہ ایک مصنوعی سی حالت ہوتی ہے جو بعض اوقات انسان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے. عمر کے ایک حصے میں ممکن ہے انسان محسوس کرے کہ وہ بہت اچھی طرح ہے، خوش ہے، لیکن یہ جلد یا بدیر اطمینان قلب والا جو معاملہ ہے اس کے سامنے آئے گا، اور سوائے اضطراب کے اس کی زندگی میں کچھ نہیں بچے گا. تو میرے نزدیک تو مذہب کی جو کہ یہ حیثیت ہے، اور قرآن مجید کی حیثیت ہے کہ وہ انسان کا یوزر مینول ہے، تو اس کے مطابق چلیں گے تو چیزیں ٹھیک ہوں گی، نہیں چلیں گے تو پھر چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. ٹھیک. اس میں ہم نے بات کی ماضی کے پچھتاووں کی اور مستقبل کے اندیشوں کی. آپ نے بات کی کہ بچے ہمیشہ حال میں رہتے ہیں اس لیے وہ ذرا پرسکون رہتے ہیں. تو ہم لوگ کیا اکثر کرتے ہیں کہ حال میں جو اتنا بھی ہمارے پاس کچھ ہوتا ہے اس سے بالکل صرف نظر کر کے ہم اپنی خوشی کو کوئی مستقبل کے کسی گول کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیتے ہیں. تو یہ کرنا بھی کیا ہمارے اطمینان قلب کو متاثر کرتا ہے؟ یہ بہت بڑی وجہ ہے، بالکل درست کہا آپ نے. یہ ایک بہت بڑی وجہ، انسان کا یہ مسئلہ ہے کہ انسان کو جو نعمت بھی ملتی ہے، جس لمحے وہ نعمت انسان کو ملتی ہے اسی لمحے انسان اس نعمت سے بور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کو جن لوگوں نے اکنامکس پڑھی ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. اکنامکس میں ایک قانون ہے، لا آف ڈیمینیشنگ مارجنل یوٹیلٹی. اس قانون کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت آپ کوئی چیز حاصل کر لیتے ہیں تو ہر استعمال کے بعد اس شے کی افادیت، اس کا مزہ، وہ جو تھرل تھا
اور وہ جو اس کے اندر مسرت کا پہلو تھا وہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ ایک عام سی چیز رہ جاتی ہے۔ اس کو ہم بہت سادہ مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادیوں سے پہلے مرد و زن میں بڑا رومانس ہوتا ہے، اور بڑی ہی سمجھے کہ گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جب تک محبوب کے دیدار نہ کر لیں، اس کی گلی کا چکر نہ لگا لیں، اطمینان نہیں آتا۔ اور وہ ایک لطیفہ بھی اس کے اوپر ہے کہ جس خاتون سے آپ شادی سے پہلے گھنٹوں فون پہ بات کرتے تھے، شادی کے بعد اس سے کا جب فون آتا ہے تو تین ہی لفظ زبان سے نکلتے ہیں: اچھا، ٹھیک ہے، لے آؤں گا۔ تو یہ اگر صورتحال ہوتی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ایسی صورتحال ہوتی ہے، تو پھر یہ مسئلہ ہر نعمت کے ساتھ موجود ہے کہ جیسے ہی وہ حاصل ہوتی ہے، اس کا تھرل، اس کی انجوائمنٹ، اس کا مزہ، اسے پا لینے کے بعد جو خوشی تھی وہ سبسائڈ ہوتی چلی جاتی ہے، وہ کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور پھر انسان کہتا ہے کہ اب کسی نئی چیز کے پیچھے دوڑنا چاہیے، کسی نئی شے کو وہ ہدف بناتا ہے، پھر وہاں اپنا سکون تلاش کرتا ہے، وہاں پہ اپنا تھرل ڈھونڈتا ہے۔ جب اسے پا لیتا ہے تو پتہ چلتا ہے پھر یہی ہوتا ہے۔ لیکن انسان بجائے اس کے کہ اس مسئلے کو سمجھے، وہ ہمیشہ کی اس دوڑ میں لگا رہتا ہے، اور یہ دوڑ دوڑتے دوڑتے وہ قبر کے گڑھے میں ایک روز جا گرتا ہے، اور وہاں اس روز اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں آیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اس طرح بیان کیا تھا کہ ابن آدم کو اگر دو گھاٹیاں سونے کی دے دی جائیں، دو بلند پہاڑ سونے کے دے دیے جائیں، تو تیسرے کی خواہش کرے گا، اور ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھرتی۔ تو انسانوں کا مسئلہ ہے کہ انسان خوب سے خوب تر اور مزید سے مزید اور حل میں مزید کی طلب میں ساری زندگی رہتے ہیں، اور جو چیز موجود ہوتی ہے اس کو انجوائے نہیں کرتے، جو پاس ہے اس کی قدر نہیں کرتے، اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو جب یہ کریں گے تو پھر آپ وہ ساری زندگی ایک لا حاصل دوڑ میں لگے رہیں گے، اور خوشی، اطمینان، مسرت، سکون قلب سب سے محروم رہیں گے۔ ٹھیک، آپ نے بڑی خوبی سے سر بتایا کہ جو ہمارے پاس نعمتیں ہوتی ہیں اللہ کی، وہ اسے ہم فور گرانٹیڈ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں ایک اور چیز بھی جو مجھے لگتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ ہم ارد گرد دیکھتے ہیں یا بہت سیلیبریٹیز کو دیکھتے ہیں یا اپنے ارد گرد کامیاب لوگوں کو دیکھتے ہیں، تو ان کی ذرا کامیابی کی ہر طرف دھوم ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ان کی زندگی میں کچھ بڑے ایونٹس ہو رہے ہیں، اور ہم اپنی اگر زندگی دیکھتے ہیں یا میجورٹی جو لوگ دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں یار میری زندگی میں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، میری زندگی میں کچھ بڑی چیز نہیں ہو رہی۔ تو کیا ضروری ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں کچھ بڑا کارنامہ ہو، یا میجورٹی لوگوں کی زندگی بور ہی رہتی ہے، ایسی عام زندگی سی ہوتی ہے؟ نہیں، دیکھیے، جس چیز کو ہم بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ اس شخص کے نزدیک کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی، وہ روٹین کی چیز ہوتی ہے۔ وہ تو جس جگہ پہ وہ کھڑا ہوا ہوگا وہاں پر ہمیں بڑی نظر آ رہی ہوگی، لیکن اس کے لیے تو روٹین کی بات ہوگی۔ بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ وہ زیادہ تکلیف دہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور مجھے ایک دفعہ ایک بہت ہی بڑی معروف اداکارہ نے، پاکستان کی جو لیڈ ایک رول ادا کرنے والی اداکارہ ہیں، انہوں نے بتایا کہ یہ جو کچھ آپ کو اتنا گلیمرس لگتا ہے سب کچھ، وہ اتنا گلیمرس ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے اول تو روٹین کی بات ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ ہمیں اس کی جو قیمت دینی پڑتی ہے، جتنی محنت کرنی پڑتی ہے، راتوں کی نیند ہمیں قربان کرنی پڑتی ہے۔ آپ باہر جا کے اگر کام کر رہے ہیں تو کم سے کم وقت کے اندر انتھک آپ کو کام کرنا پڑتا ہے۔ اگر بارش ہو رہی ہے تب بھی آپ نے کام کرنا ہے، اگر باہر ٹیمپریچر 40+ ہے تب بھی آپ کو کام کرنا ہے۔ تو آپ کے لیے تو بہرحال وہ ایک مشقت ہے، ایک بوجھ ہے۔ دوسرے لوگوں کے سامنے یہ پہلو نہیں آتے، ان کے سامنے تو صرف کامیابی آتی ہے، یہ فلاں شخص اس بلند مقام پہ پہنچ گیا، لیکن اس کے لیے سارے وہ چیلنجز ہوتے ہیں، اس کے حصول میں بھی چیلنجز ہوتے ہیں، اور جب حاصل کر لیتا ہے تو اس کو برقرار رکھنے میں زیادہ بڑے چیلنجز ہوتے ہیں، اور ظاہر قدرت کا قانون ہے، محروم بھی ہو جاتا ہے ایک وقت آ کے۔ جب محروم ہوتا ہے تو پھر اور زیادہ بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ لوگوں کا تاثر ہے جو بالکل غلط ہے، کہ یہ جو آپ کو سیاستدان بڑے بڑے نظر آتے ہیں، یہ تو بہت دولت مند نظر آتے ہیں، یہ تو بڑے بڑے ایکٹرز نظر آتے ہیں، یہ جو سیلیبریٹیز نظر آتے ہیں، تو یہ ہم سے کوئی بہتر جگہ پہ کھڑے ہیں۔ کسی سے کوئی بہتر جگہ پہ نہیں ہوتا، بہتر جگہ پہ صرف وہی شخص ہے جو اپنے حال میں پرسکون۔ ٹھیک،
ہم نے سر ابھی بات کی کہ ہم اپنے مستقبل میں کوئی گول سیٹ کر لیتے ہیں اور اپنی زندگی کی جو حالیہ خوشیاں ہیں ان سے صرف نظر کر کے اس کے ساتھ اپنی ساری تمام تر خوشیوں کو جوڑ لیتے ہیں، اور پھر جب اس گول کو حاصل کرنے میں ہمیں ناکامی ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہمارا اطمینان قلب دور دور تک بھی نہیں نظر آتا، ایسا لگتا ہے اگر فرض کریں، مثال لے لیں، اگر کسی کے شیئرز ہیں کسی جگہ پہ، وہ ایک دم سے گر جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے بس اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ کسی نے اپنا کوئی ایگزام پاس کرنے کا ٹارگٹ رکھا تھا، اس میں وہ فیل ہو جائے تو ایسا لگتا ہے اب کوئی اور راستہ نہیں بچا۔ تو یہ جو ہم فیلئرز اور مستقبل کی جو انسرٹینٹی ہے اس کے ساتھ کس طرح ڈیل کریں؟ دیکھیے، میں تو قرآن مجید کا ادنا سا طالب علم ہوں، اور میں نے اپنی زندگی میں ایک ہی بات سمجھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی معاملے میں ہدایت دے دیتے ہیں تو پھر وہ سب سے بہترین راستہ ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اطمینان قلب، آپ کو یہ بات جان کے حیرت ہوگی، قرآن مجید کے مرکزی موضوعات میں سے، اور ایز اے میٹر آف فیکٹ قرآن مجید کی پوری تعلیم اسی اطمینان قلب کو دینے کے لیے آئی ہے۔ ہماری اصل میں مذہب کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا ہے ایک طویل عرصے تک، اس کھلواڑ میں مذہب ایک حلیے کا نام بن کے رہ گیا ہے، جبکہ مذہب جو ہے ایک خاص سوچ کا نام ہے اور ایک خاص کردار کا نام۔ سوچ جو ہے، جو فکر ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں، اور جو کردار ہے اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ تو یہ ایمان و اخلاق کی دعوت ہے۔ اب میں اگر تھوڑا وقت آپ مجھے دیں اور بیچ میں آپ جی سر۔ سوالات کر سکتے ہیں، میں آپ کے سامنے پورا دین کا پرسپیکٹو رکھ دوں گا اطمینان قلب کے حوالے سے۔ دیکھیے، پہلا انسان کے لیے اطمینان قلب کا جو سامان ہوتا ہے نا، وہ یہ یاد رکھیے گا، فکری اور عقلی ہوتا ہے۔ یعنی اس کو ایک سادہ مثال سے میں یہ بات آپ سے سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس جیب میں 500 روپے رکھے ہوئے، ٹھیک ہے نا، آپ کے گھر پہ 20-30 ہزار روپے ہیں، تو آج کل کے دور میں آپ ایسے شخص کو کیا کہیں گے؟ وہ امیر ہے غریب؟ غریب ہے۔ لیکن میں یہ بتاؤں کہ نہیں، اصل میں یہ سب کچھ اس نے اس لیے کر رکھا ہے کہ اس کے بینک اکاؤنٹ کے اندر کئی کروڑ روپے پڑے ہوئے ہیں، اور اے ٹی ایم کارڈ اس کی جیب میں ہے، اور کریڈٹ کارڈ اس کی جیب میں ہے، چیک بکس اس کے پاس ہیں۔ وہ پوری طرح مطمئن ہے کہ اگر کوئی مشکل آئے گی تو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا، وہ بے بس نہیں ہوگا، اس کے پاس وسائل موجود ہوں گے۔ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس کے اطمینان قلب کا کیا معاملہ ہوگا؟ ریلیکس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل۔ یہی وہ چیز ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ آدمی عقلی طور پہ مطمئن ہونا اصل میں اطمینان قلب کی سب سے بڑی شکل ہوتی ہے۔ یعنی وہ عقلی طور پہ مطمئن ہے نا کہ میرے بینک اکاؤنٹ میں پیسے موجود ہیں۔ تو بندہ مومن کا عقلی اطمینان کہاں سے آتا ہے؟ وہ ایمان سے آتا ہے۔ ایمان سے کس طرح آتا ہے؟ وہ اس طریقے سے آتا ہے کہ اس کو یہ پتا ہے کہ اس وقت جس دنیا میں وہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو امتحان کے اصول پہ بنایا ہے اور عارضی طور پہ بنایا ہے۔ ایسا امتحان وہ کیا لے رہا ہے؟ اچھے برے حالات سے وہ گزروا رہا ہے۔ اچھے حالات بھی اللہ کی طرف سے ہیں، برے حالات بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ اچھے حالات ہوں گے تو اسے شکر کرنا ہے، برے حالات ہیں تو اسے صبر کرنا ہے، اور یہ زندگی بہرحال گزر جائے گی۔ اور پھر جس وقت وہ اللہ کے حضور پیش ہوگا تو وہاں ختم نہ ہونے والی نعمتیں، وہاں ابدی بادشاہی ہے، وہاں پر نعمتیں ہی نعمتیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہزار اسالیب میں اس کی یقین دہانی کراتے ہیں۔ تو وہ شخص کس درجے کے اطمینان میں جیتا ہے، آپ اس کا اندازہ کیجئے کہ زندگی کی سب سے بڑی مصیبت بھی اگر اس کے اوپر آ جائے نا، سب سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ موت۔ سب سے زیادہ مطمئن وہ سو ہوگا۔ ابھی پچھلے دنوں انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی تو آپ کو پتا ہے کہ خوف پھیل گیا لوگوں میں۔ ظاہر ہے کہ ایٹمی ممالک ہیں دونوں، اور اگر بات آگے بڑھتی ہے تو پھر میزائل حملے اور پھر ایٹمی حملے، سبھی کچھ، سارے دروازے کھل سکتے ہیں۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ جو لوگ اس پورے فکر و فلسفے کو سمجھتے ہیں، ایمان پہ کھڑے ہیں، وہ بالکل اطمینان کے ساتھ تھے۔ میں آخر میں کیا ہوگا؟ مر جائیں گے، بھر کے اللہ کے پاس جائیں گے، وہاں اللہ تعالیٰ کی عنایت منتظر ہیں۔ اور جو لوگ اس جگہ نہیں تھے وہ خوفزدہ تھے کہ اب کیا ہوگا۔ تو ایمان سب سے پہلے، ایمان اس جگہ پہ لے کے آتا ہے۔ اچھا، ایمان لے کے تو آ گیا، لیکن جب دکھ ہوگا تو پھر کیا کریں؟ اسی طریقے سے جیسے میں نے عرض کیا کہ اندیشے ہوں گے، پھر کیا کریں؟ اسی طریقے سے دل میں جو خواہش ہے اس کو بھی تو نکال نہیں سکتے۔ تو تینوں چیز اپنی جگہ موجود ہیں۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اطمینان قلب تین چیزوں سے رخصت ہوتا ہے۔ یا تو دکھ آ جائے، ٹھیک ہے نا،
माजी का तो कोई दुख होगा या हाल का कोई दुख होगा, या अंदेशा होगा यानी खौफ होगा, वो फ्यूचर का होगा। ठीक है। अच्छा, ये मनफी चीजें नहीं है, तो दूसरी चीज होगी ख्वाहिश। ख्वाहिशों की दौड़ लगेगी। दौड़ लगेगी तो फिर वही जिस रैट रेस का मैंने पहले जिक्र किया था, कि आदमी एक चूहों की दौड़ में लगा रहता है, जिसको एक मगरबी दानिशवर ने इस तरह बयान किया था कि इफ यू विन अ रैट रेस यू स्टिल रिमेन अ रैट। चूहों की दौड़ में अगर आप जीत भी जाते हैं तो इस दौड़ में आप शरीक होकर चूहे बन चुके हैं, तो आखिर में आप चूहे ही रहेंगे। कुरान मजीद तीनों चीजों को एड्रेस करता है और हर तीन के मामले में रहनुमाई देता है। वो दुखों के बारे में ये बताता है कि देखो ये तुम्हारे रब की तरफ से एक इब्तला है, आजमाइश है, इम्तिहान है, तुम अगर इसमें सब्र करोगे तो इन्नमा युवफ़्फ़िस साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब। सब्र करने वालों को अल्लाह ताला जब अजर देंगे तो आपने सुना होगा कि वो आमतौर पर 10 गुना अजर देते हैं, ज्यादा से ज्यादा 700 गुना देते हैं। लेकिन सब्र करने वालों के लिए वो कहते हैं उनको बेहद हिसाब, यानी बगैर किसी कैलकुलेशन के दिया जाए, इसकी कोई हद हिसाब नहीं। इसी तरीके से ये तो आखिरत का मामला, दुनिया में अल्लाह ताला कहते हैं इन्नल्लाह मास साबिरीन, मैं उनके साथ आके खड़ा हो जाता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। यही वो लोग हैं जिन पर उनके रब की तरफ से अफजाल और इनायत और रहमत और बरकत है। यही लोग हैं जो सीधे रास्ते पे हैं। जब इस दर्जे की यकीन दहानियां कराई जा रही हैं, आप अंदाजा कीजिए आदमी किस दर्जे के इत्मीनान में होगा। और ये सिर्फ बातें नहीं है, ये सिर्फ अल्फाज नहीं है। जो लोग ये काम करते हैं, यानी सब्र का मतलब पहले समझ लें क्या है। सब्र का मतलब सिर्फ बर्दाश्त करना नहीं है, बल्कि आदमी अपने आप को चिड़चिड़ापन से बचाए, नेगेटिव होने से बचाए, मायूसी से बचाए, हर तरह की जो मनफी ख्यालात हैं उनसे बचाए और हौसले को कायम रखे। जब ये करेगा और करके दिखाएगा अल्लाह ताला को, तो अपने कल्ब पर वो ऐसा लगेगा, उसे महसूस होगा कि जलते हुए जख्म पे किसी ने मरहम रख दिया। ये मैं अल्फाज नहीं है, जब जो शख्स चाहे जब चाहे तजर्बा करके देख ले। लेकिन इसके लिए हिम्मत करनी पड़ेगी, पहले अपने आप को इस जगह पे लाना पड़ेगा, तस्लीम और रजा, या अल्लाह जो तेरा फैसला है मुझे मंजूर। उसके बाद इत्मीनान कल्ब, सुकून, ठंडक खुद आएगी। ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज जो सुकून को दरम बरम करती है वो अंदेशे हैं। वहां हुक्म यह है वतवक्कल अल्लाह वकफा बिल्लाहि वकीला, तुम अल्लाह पर भरोसा करो, यानी जो आलम असबाब में कर सकते हो तुम्हारी जिम्मेदारी है, जरूर करो। उसके बाद अल्लाह के हवाले कर दो मामला। जब कर दोगे तो जान रखो कि वो सबसे अच्छा वकील है। अगर हमारा अदालत में कोई केस हो और हमें ये पता चल जाए कि हमारा वकील वही शख्स है जो असल में जज भी है, यानी हमने एक ऐसे शख्स, ऐसे होता नहीं आमतौर पर, लेकिन फर्ज कीजिए कि जो जज है वही हमारा वकील भी है, तो फिर हमें किस चीज का डर है? यानी फिर उसने हमारा मामला ठीक ही करना है। तो अल्लाह ताला की यही हैसियत है दुनिया में, जो फैसले भी करते हैं और वो वकील भी बन रहे हैं, वो कारसाज भी हैं। तो फिर वो कहते हैं कि वमन यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। तो इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट कुरान देता है, फिर करके दिखा आदमी को मुश्किलात के हर भंवर से निकाल के ले जाते हैं। फिर आदमी जब नेमतों में होता है उसके बारे में कुरान मजीद की हिदायत ये है कि हम तुम्हें मना नहीं कर रहे, ख्वाहिशें जो तुम्हारी हैं पूरी करो, लेकिन कुछ हुदूद हैं उनको मत क्रॉस करना। अगर उनको क्रॉस करोगे, मिसाल के तौर पर इस दौर में एक बहुत बड़ा मसला बेरारबी का है। नौजवान खासतौर पर ये जो सोशल मीडिया है या इंटरनेट है उसमें अब इस तरह की नामुनासिब चीज़ें देखने में लग जाते हैं। लेकिन हकीकत ये है, और ये हर वो शख्स जो इस मसले से गुजरा है वो जानता है, या जिसने इसको पढ़ रखा है वो समझता है कि जो लोग इस चीज़ में मुसलसल लगे रहते हैं, वो बज़ाहिर तो लगता है कि कोई एक्साइटमेंट हो रही है, कोई उन्हें मजा आ रहा है, लेकिन उसके बाद ज्यादा बेचैनी होती है। ये खारिश के एक मर्ज की तरह है, जिसको आपने खुजा लिया तो वक्ती आराम आया, उसके बाद और जोर से खारिश होगी, तो हमेशा के लिए इत्मीनान कल्ब रुखसत हो गया। तो जो शख्स अपने आप को हुदूद में रखता है वो हमेशा पीसफुल रहता है। फिर मजीद ये हिदायत दी गई कि जो नेमत है उनको खाओ पियो, एंजॉय करो, कुछ भी मना नहीं है जो ऐसे नाफरमानी की चीजों के, लेकिन उसमें शुक्रगुजारी करो। तो जिस वक्त आप शुक्रगुजारी करेंगे, शुक्रगुजारी का मतलब ये है कि जबान से भी इकरार कर रहे हैं, दिल से भी मान रहे हैं, किसी बंदे के जरिए से एहसान हुआ उसका भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं, अल्लाह की भी हम्द सना कर रहे हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज ये है कि आप उस नेमत का फायदा दूसरों को भी पहुंचा रहे हैं। अगर माल है तो उससे दूसरों को फायदा, सलाहियत है उससे दूसरों को फायदा, इल्म है उससे दूसरों को फायदा, लियाकत है उससे दूसरों को फायदा, वक्त है उससे दूसरों को फायदा। जब आप नफा बख्श बन जाएंगे तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि
اگر تم شکر گزاری کرو گے تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ تو ایک طرف تو یہ اطمینان ہے کہ ہم نعمتوں سے محظوظ بھی ہو رہے ہیں اور اللہ بھی راضی ہے ہم سے، اور دوسرا نعمتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو ہر پہلو سے بندہ مومن جو ہے وہ ایک پرسکون زندگی گزارتا ہے، اور پھر اس میں جو آخری چیز جو قرآن مجید نے ہمیں سکھائی ہے کہ جس حال میں بھی ہو اللہ کو یاد رکھو۔ جب یاد رکھو گے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ الذی یصلی علیکم و ملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما، یہ پروردگار ہے جو اپنی رحمت ایسے بندوں پہ بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی، یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مقرر کر دیتے ہیں جو آتے ہیں اور آپ کے اوپر خدا کی رحمتیں نازل کرتے ہیں، اور ہم کبھی اندھیروں میں گھر بھی جاتے ہیں تو وہ ہمیں روشنی میں لے جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد زندگی میں اطمینان اور سکون کے سوا کیا بچتا ہے؟ یعنی انسان دوسروں کو لگے گا شاید بہت پیسے نہیں ہیں، شاید وہ تکالیف میں بھی ہو، لیکن مینٹلی بہت پیسفل رہے گا۔ اسی چیز کو پھر قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں سن لو، یہ جو اللہ کی یاد ہے اس میں دلوں کا اطمینان ہے۔ تو قرآن مجید اللہ کا پورا منصوبہ ہے، اس کی ہدایت ہے، اللہ کی یاد ہے جس کی ایک بہترین شکل نماز ہے، اور اس کے علاوہ عام حالات میں حضور کے طریقے پہ جس طرح حضور اللہ کو یاد رکھتے تھے کہ مختلف اوقات میں مختلف مقامات پر اور مختلف معمولات میں۔ اوقات سے مراد یہ کہ صبح و شام اللہ کو یاد کرتے تھے، مثال کے طور پر نیا چاند طلوع ہو رہا ہے اس پہ اللہ کو یاد رکھ رہے ہیں۔ مقامات جیسے مسجد میں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، واش روم جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، گھر سے نکل رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں، یہ مقامات ہیں۔ اور معمولات جیسے لباس بدل رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، تو ان سب مواقع پہ اللہ کو یاد رکھنا۔ اس کے بعد آپ کے ساتھ فرشتے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جس شخص کے ساتھ فرشتے رہتے ہیں یاد رکھیے اس کی زندگی بڑی پیسفل ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھوڑی بات میری لمبی ہو گئی، لیکن یہ قرآن مجید میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس کا پورا مرکزی خیال ہی یہ سکون اطمینان اس دنیا میں فراہم کرنا ہے۔ تو یہ 5-6 ذرائع قرآن اختیار کرتا ہے۔ ٹھیک سر، آپ نے بہت اچھے انداز میں یہ سارا پیراڈائم ہمیں سمجھایا ہے کہ کس طرح صبر اختیار کیا جائے، کس طرح شکر اختیار کیا جائے، اور یہ بھی بتایا کہ اس دنیا کی تمام ناکامیاں نفسیاتی ہوتی ہیں، اصل کامیابی ناکامی آخرت کی ہوگی۔ اس پہ 2-3 سوال ہیں اس آپ کے پورے جو آپ نے مذہب کا ہمیں پیراڈائم بتایا۔ اس میں پہلی بات یہ کہ کسی نہ کسی حد تک یہ سب چیزیں ہر مسلمان کو معلوم ہوتی ہیں، اگر وہ مسلمان پھر بھی دکھوں غموں سے پریشان ہو جاتا ہے، حادثات سے پریشان ہو جاتا ہے، مستقبل کے اندیشوں پر گھبراتا ہے، تو کیا یہ ایک موقع ہے اس کے لیے کہ اب وہ اپنے اندر دوبارہ ری ایویلیوٹ کرے اپنے آپ کو، اور دیکھے کہ یہ سارا جو مذہب کا نقطۂ نظر ہے یہ اس کے اندر کیا اس جگہ پہ پیوست بھی ہے جہاں پر ہونا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جلدی جلدی وہ نماز پڑھ رہا تھا، آداب کی رعایت کیے بغیر۔ اس کے بعد وہ حضور کے پاس آیا تو حضور نے کہا صلی فإنک لم تصلی، تم نماز دہراؤ، دوبارہ پڑھو، تم نے نماز پڑھی نہیں۔ تو ایسے شخص سے ہم یہی کہیں گے کہ آپ اپنے ایمان کی تجدید کیجئے، اس لیے کہ ابھی تک آپ نے ایمان کا ذائقہ چکھا ہی نہیں، ایمان کو سمجھا ہی نہیں۔ ہمارے یہاں ایمان جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے، یہ بدقسمتی سے ایک فرقہ وارانہ سوچ کا نام ہے یا ایک حلیے کا نام ہے۔ قرآن مجید میں ایمان ایک ورلڈ ویو کا نام ہے جس میں آپ زندگی کے بنیادی سوالات کے جواب پا لیتے ہیں، اور یہ ایک اعلیٰ کردار کا نام ہے جس میں صبر بھی ہے، شکر بھی ہے، توکل بھی ہے، اللہ کی یاد بھی ہے، تقوی بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور ان میں سے ہر چیز کے نتائج اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دنیا میں نکلتے ہیں، آخرت میں تو نکلیں گے۔ میرا تو خصوصی زندگی کا موضوع ہے تو میں بتاتا ہوں ایک ایک چیز کے نتائج دنیا میں نکلتے ہیں۔ ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا شکر کرو گے تو اضافہ کروں گا نعمتوں میں، توکل کرو گے تو میں تمہارے لیے آسانیاں پیدا کروں گا اور تمہیں ہر مشکل میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ اگر تم خدا کے لیے صبر کرو گے تو تم پہ اپنی رحمتیں برکتیں تمہارے ساتھ آ کے کھڑا ہو جاؤں گا، فرشتوں کو بھیج دوں گا۔ ذکر کرو گے تو فرشتے آ کے تمہاری مدد فرمائیں گے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں۔ تو آخرت کی بات ہی نہیں کرتے وہ اس دنیا کی جب بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب پورا کر کے دکھائیں گے، اور کر کے دکھاتے ہیں۔ جو لوگ ان چیزوں کو اپنی شخصیت بناتے ہیں، شخصیت بنانے کا مطلب سمجھ لیں یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ کیا جی ہم نے 3 دفعہ شکریہ ادا کیا ابھی تک نعمتیں نہیں بڑھی، ایسے نہیں ہوتا۔ یعنی اس کو اپنی شخصیت بنانا پڑتا ہے۔ شخصیت بننے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے کرنا ہی یہی ہے،
اور جب شخصیت بننے کے بعد چند مہینے بھی گزر جاتے ہیں تو آپ اس کے غیر معمولی نتائج دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ شخصیت کے ظہور پہ کم سے کم چند مہینے لگتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اب آپ کی شخصیت میں یہ چیز راسخ ہو گئی تو پھر اس کے نتائج اسی دنیا میں نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جب دنیا میں نتائج نکلتے ہیں تو اس سے زیادہ اطمینان قلب کی کوئی بات انسان کو ہوتی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو آخرت کے وعدے بھی لازماً پورے ہوں گے۔ یہاں سے انسان بالکل مطمئن ہو جاتا ہے، یعنی دنیا میں بھی اس کو پیس آف مائنڈ ملتا ہے اور آخرت کی کامیابی کے متعلق اس کا اطمینان بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ٹھیک، اور یہ پیس آف مائنڈ، انر پیس، اطمینان قلب، کیا کلی طور پہ، مکمل طور پہ اس دنیا میں حاصل ہو سکتا ہے، یا کچھ نہ کچھ حد تک ہو سکتا ہے، اور جو مکمل پیس ہے وہ ہمیں آخرت میں ہی نصیب ہوگا؟ یعنی کہ کسی نہ کسی حد تک ہمیں یہ زندگی اضطراب اور بے چینی میں گزارنی ہی ہے۔ دیکھیے میں نے جیسے عرض کیا کہ اس دنیا میں جو امتحان رکھا گیا ہے وہ یہ نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، ہم تمہیں اچھے برے حالات سے گزاریں گے۔ تو میں بھی عرض کر چکا ہوں جب انسان کے اوپر اچھے حالات آتے ہیں تو تھوڑے عرصے میں انسان ان سے بور ہو جاتا ہے، یوز ٹو ہو جاتا ہے۔ تو یہاں سے وہ زندگی کا تھرل، اطمینان رخصت ہوا۔ اب وہ دوسری چیزوں کے پیچھے جائے گا تو ظاہر بات ہے جب پیچھوں چیزوں کے پیچھے آپ جائیں گے، دوڑ لگائیں گے، تو اس دوڑ میں اطمینان قلب تو نہیں رہتا نا، نہیں رہے گا، تو رخصت ہوگا۔ اسی طریقے سے مصائب آتے ہیں، جب آ گئے تو آپ کتنے دیندار کیوں نہ ہوں، بہرحال پہلے شروع کے چند منٹ میں، چند گھنٹوں میں آپ ہلکے رہ جاتے ہیں۔ تو اس موقع پہ بھی انسان جو ہے وہ ایک مشکل میں آ جاتا ہے، اطمینان قلب رخصت ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد تو اپنے آپ کو ریکنسائل کرنا پڑتا ہے حالات سے، اپنے آپ کو پورا ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے، ان لرن لرن، یہ پروسیس دوبارہ ہوتا ہے۔ انسان پھر ساری چیزیں تازہ کرتا ہے، پھر کہیں جا کے تھوڑا سا معاملہ اس کا بہتر ہوتا ہے۔ تو زندگی میں تو بار بار اطمینان قلب آتا جاتا رہے گا، اس لیے کہ دنیا امتحان کے لیے ہے، یہ ریوارڈ کی جگہ ہی نہیں ہے۔ اصل جو چیز میں نے عرض کی تھی نا، یہاں جو پرماننٹ حاصل ہو سکتی ہے چیز، وہ عقلی اطمینان ہے۔ عقلی اطمینان پرماننٹ رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی میں بدترین حالات میں ہوں، مشکل میں بھی ہوں، تب بھی آخرت میں میرے لیے بہترین ریوارڈ میرا منتظر ہے۔ تو عقلی اطمینان اس دنیا میں حاصل ہو سکتا ہے۔ جو ایک نوعیت کا روحانی اطمینان ہے وہ تو صرف اینستھیزیا سے ہی حاصل ہوتا ہے، اور اس کا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ دنیا چھوڑ کے چلے جائیں، ترک دنیا کر لیں۔ گرچہ اس میں بھی پرابلم تو رہے گی لیکن کافی کچھ کم ہو جائے گی۔ یہ بھی دنیا میں ایک ورلڈ ویو ہے، رہبانی ورلڈ ویو، جس میں لوگوں نے یہی کیا ہے کہ وہ جو ہے دکھوں اور تکلیفوں اور عدم اطمینان سے نجات پانے کے لیے دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے، کہ یہی فساد کی جڑ ہے۔ تو یہ قرآن تو یہ طریقہ نہیں بتاتا، وہ تو یہ بتاتا ہے اس دنیا میں تو امتحان ہوگا، تو یہ چیزیں آتی جاتی رہیں گی۔ اس دنیا میں اطمینان قلب البتہ تمہیں مل سکتا ہے، البتہ وہ جو کامل اطمینان ہے جو تمہاری عقل کے ساتھ ساتھ تمہارے اپنے نفسیاتی وجود کو، تمہاری روح کو بھی سرشار کر دے، وہ صرف آخرت میں ملے گا۔ آخرت کی زندگی میں اسے دارالسلام کہا گیا ہے۔ تو اگر آپ پوچھیں گے تو میں اس کی ڈیٹیل بھی بتا دوں گا قرآن نے کس کس طریقے سے اس مسئلے کو ہینڈل کیا۔ اگر آپ پوچھیں گے تو میں بتاؤں گا، ایک ایک جو عدم اطمینان کی چیز ہے نا، وہ قرآن نے اس کو بتایا ہے۔ مثال کے طور پر ایک چیز یہ ہے کہ پچھتاوے، ابھی ہم نے بات کی تھی نا، پچھتاوے، ماضی کے دکھ، ماضی کے پچھتاوے، یہ حال کی مشکلات، یہ مستقبل کے اندیشے۔ اب دیکھ قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ وہ جنت وہ جگہ ہے جہاں پر لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جہاں پر نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہے، نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا ہے۔ جنت کا نام ہی دارالسلام ہے، ہر طرح کے مصائب مصیبتوں سے سلامتی کا گھر۔ وہ جو کارکنان قضاء و قدر ہیں، فرشتے ہیں، وہ جب بھی انسان کے پاس آئیں گے اس دنیا میں تو وہ سلام لے کے آئیں گے۔ اور جو فیصلہ کرنے والی ہستی ہے اس کا فیصلہ ایک ہی ہو چکا ہے کہ جب بھی فرشتے آئیں گے، سلام قول من رب الرحیم۔ ان دنیا میں جتنے بھی مصائب آتے ہیں تو اللہ کے اذن بہرحال اس میں شامل ہوتا ہے، فرشتے لے کے آتے ہیں۔ تو وہ فرشتے جب بھی آئیں گے سلامتی کا پیغام لے کے آئیں گے۔ سلامتی کا مطلب یہ کہ نو ٹربل، نو پرابلم۔ تو غم و علم تو ایسے چلے گئے وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اب دوسری چیز جو اطمینان کو رخصت کرتی ہے وہ یہ کہ یہ جو نعمتیں ہیں بھائی ختم نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو گارنٹی کی گئی ہے کہ لا مقطوعۃ ولا ممنوع، کہ نہ کبھی ان کی سپلائی روکی جائے گی، نہ کبھی ممانعت ہوگی۔ یعنی دو ہی شکلیں ہو سکتی ہیں نا، آپ کو یا تو کوئی چیز موجود ہی نہیں، ختم ہو گئی، یا موجود ہے آپ کو دی نہیں جا رہی، دونوں چیزیں نہیں ہوں گی۔ موت، اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہاں موت ہوگی نہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا جنت سے کیا نکالنے کا کوئی اندیشہ ہوگا؟ وما ہم منہا بمخرجین، وہاں ان سے کبھی نہیں نکالا جائے گا۔
کیا وہ خود نکلنا چاہیں گے؟ لائبون عنہا حبلا، وہ خود بھی اس سے نکلنا نہیں چاہیں گے، اسے بدلنا نہیں چاہیں گے۔ اچھا، اب کیوں نہیں بدلنا چاہیں گے؟ قرآن اس کو بھی بتاتا ہے کہ انسان کیوں چیزیں چینج کرتا ہے، بور ہو جاتا ہے نا۔ ابھی میں نے آپ کو رومانس کی مثال دی تھی، تو دیکھیے وہاں قرآن مجید یہ بات بیان کرتا ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے تنوع چاہیے ہوتا ہے، دوسرا تھرل چاہیے ہوتا ہے۔ انسان جو ہے بیزار دو وجہ سے ہوتا ہے، بوریت دو وجہ سے ہوتی ہے۔ ورائٹی چاہتا ہے انسان، ایک جیسی چیز کتنی اچھی کیوں نہ بور ہو جائیں گے، اور دوسرا ہر دفعہ اسے تھرل ملنا چاہیے۔ تو قرآن دونوں کا موضوع بناتا ہے۔ تھرل کے لیے وہ مثال دیتا ہے، وہی تعلق جو ہم میں سے ہر شخص کو سب سے زیادہ ہمارے لیے اپیلنگ ہوتا ہے، میاں بیوی کا تعلق۔ تو قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ ان کی بیویوں کے متعلق ان نہ انشانہ ہن انشان فجال نہ کارن، اہل جنت کی جو بیویاں ہوں گی وہ اس طرح تخلیق دی جائیں گی، تخلیق کی جائیں گی کہ وہ ہمیشہ قوانیاں رہیں گی۔ اب یہ صرف مادی حالت کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ اس میں وہی بات جو میں آپ کو پہلے بھی مثال سے بتا رہا تھا کہ شادی کے شروع میں جو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، سہاگ رات میں جو ایک اٹریکشن ہوتی ہے، یا ہماری یہاں تو خیر پہلے سے رومانس شروع ہو جاتا ہے، تو جب ان ٹچ کسی کو آپ کوئی ہو آپ کے لیے، اس کے ساتھ جو اٹریکشن ہوتی ہے وہ اپنی بیویوں کے ساتھ ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ رہے گی۔ تو ایک چیز یہ قرآن نے بیان کی کہ تھرل ہمیشہ رہے گا، اور ظاہر بات ہے ہر جگہ رہے گا، لیکن یہ سب سے بڑی مثال یہ تھی۔ دوسری چیز جو ویرائٹی ہے اس کو قرآن ایڈریس کرتا ہے کہ انہیں جناب کھانے کے لیے جب کچھ پھل وغیرہ دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ حاضر الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی چیز ہے جو ہمیں پہلے دی جا رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے نہیں، یہ بات نہیں ہوگی، بلکہ وہ اوتوا بہ متشابہا، انہیں تو ملتی جلتی چیز دی جائے گی، یعنی ان کے لیے سرپرائز بھی ہوگا جس کی اپنی بڑی خوشی ہوتی ہے، اور بظاہر وہ لگے گا پرانی چیز لیکن ہر دفعہ ایک نئی چیز ہوگی، اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے نہیں ہوگی۔ تو وہ تھرل بھی ہوگا، اور وہاں پر کبھی ورائٹی بھی ختم نہیں ہوگی۔ تو ہر وہ طریقہ جس سے انسانی نفسیات بیزار ہوتی ہے، بور ہوتی ہے، یا دکھ میں آتی ہے، یا غم میں آتی ہے، یا اندیشوں میں آتی ہے، اور جب اس کو کچھ پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہاں سے کوئی رکاوٹ ہوتی ہے، یا کسی بھی کوئی بھی مسئلہ، قرآن نے نام لے لے کے پن پوائنٹ کر کے اس کو سالو کیا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، جب یہ بات میں کہہ رہا ہوں تو مبالغہ نہیں کر رہا تھا، یہ قرآن مجید کا موضوع ہے، مرکزی خیال ہے کہ کس طرح اسے پیسفل زندگی کی گارنٹی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو اس دنیا میں تو صرف وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو میرا منصوبہ ہے یہ عقلی طور پہ تمہارے ہر سوال کا جواب ہے، آؤ گے تو صرف لے لینا مجھ سے۔ البتہ اس دنیا میں یہ ہے کہ ایک حد تک تم میرے طریقوں پہ عمل کرو گے تو ایک حد تک تم سکون کی حالت میں رہو گے، کبھی بھی اس طرح نہیں ہوگا کہ تم بالکل ہی معاملہ تمہارا خراب ہو جائے۔ غم آئیں گے، دکھ آئیں گے، لیکن آ کے تمہیں پابر جا رکھیں گے، تمہیں ہلنے نہیں دیں گے۔ تو یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے جو بتاتی ہے کہ اس دنیا میں اطمینان جو ہے وہ ایک درجے میں جس حد تک ممکن ہے وہ اس ذریعے سے مل جائے گا، اور باقی اگلی دنیا میں ملے گا۔ ٹھیک، یہ جو آپ نے سارا مذہبی تصور ہمیں بتایا سر، کچھ جن لوگوں میں یہ مذہبی تصور بھی پیوست ہوتا ہے ان کو بھی ایک اندیشہ بہرحال کسی نہ کسی حد تک کافی پریشان کرتا رہتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ آخرت میں ان کا انجام کیا ہوگا، وہ دارالسلام میں جائیں گے کہ نہیں۔ تو کیا کوئی پیمانہ ہے کہ اسی دنیا میں کچھ کسی حد تک معلوم ہو سکے کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیے تو قرآن مجید ہی پیمانہ ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تم فلاں فلاں کام کر لو اور میں تمہیں جنت میں جگہ دوں گا، اور میں نے تو یہ طالب علم نے اللہ تعالیٰ نے اس فقیر سے خدمت لی ہے کہ قرآن مجید کے وہ سارے مقامات جمع کر دیے ہیں جہاں پر کلیکٹیولی یہ بات کہی گئی۔ ویسے تو سینکڑوں دفعہ قرآن نے یہ بات دہرائی ہے، لیکن تقریباً 2 درجن کے قریب مقامات ہیں جہاں پر قرآن نے مختلف اعمال کو سمرائز کیا ہے، اور پھر ہر جگہ گارنٹی کی ہے کہ اس کے جواب میں تمہیں جنت دوں گا۔ تو اس بات پر وہ شخص عدم اطمینان کرے گا نا جس سے ایمان نہیں ہوگا، ورنہ جسے ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، جو جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ گارنٹی کرنے کے ساتھ یہ بھی کہا ہے ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، لوگوں اللہ سے بڑھ کر اپنی بات کا سچا کون ہوگا، اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کا پورا کرنے والا کون ہے، اور یہ وعدم مسئولہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ سے پھریں گے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ عمل گارنٹی کیجئے، خدا تو جنت گارنٹی کر چکا ہے، اس میں خوف کی کیا بات ہے؟ خوف اس چیز کا انسان کو رہنا چاہیے کہ انسان جو ہے کبھی اس راہ سے پھسل نہ جائے، کبھی تکبر میں مبتلا نہ ہو جائے،
کبھی ریاکاری کا شکار نہ ہو جائے. ان چیزوں پہ متنبع رہنا چاہیے. اور بندہ مومن کو کسی قسم کے کبر میں بھی نہیں آنا چاہیے. لیکن عدم اطمینان کا کیا سوال ہے؟ خدا اپنے وعدے سے کیسے پھرے گا؟ یہ ممکن ہی نہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک سر، بات کو آگے بڑھاتے ہیں. کچھ جو ماڈرن کنسیپٹس ہیں لیونگ کے، ان کو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا، اور میں جاننا چاہوں گا کس طرح وہ ہمارے اطمینان قلب کے اس سارے تصور کو ہلاتے ہیں اپنی جگہ سے. تو پہلا کنسیپٹ یہ کہ سینس آف ارجنسی جو آج کل ہر انسان کے اندر دیکھی جا رہی ہے، کہ ایسا لگ رہا ہے وہ وقت اس کے پاس کم سے کم ہے، ہی از رننگ آؤٹ آف ٹائم، اور ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ ہی حاصل کر لوں. تو کتنا اہم ہے یہ سمجھنا ہے ہر انسان کے لیے کہ اس زندگی میں وہ سب کچھ نہیں حاصل کر سکتا، کچھ نہ کچھ ایسا ہے جس کی بلکہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہے، لمٹ آف ہیونگ اٹ آل. تو یہ کتنا ضروری ہے ہر انسان کے لیے سمجھنا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ بات واضح ہو جائے جو اس طالب علم نے عرض کی ہے، تو پھر میرے خیال میں یہ مسئلہ ہو نہیں سکتا. یعنی میں مذہبی پہلو کی بات نہیں کر رہا، میں خالص فلسفیانہ پہلو کی بات کر رہا ہوں کہ اصل ہدف کیا ہے. اشیاء ہے یا سکون ہے؟ اصل میں اس دور میں معیار زندگی بلند کرنے کی دوڑ نے یہ بات نگاہوں سے محو کر دی ہے کہ اصل چیز اطمینان قلب ہوتا ہے، چیزیں نہیں ہوتی. چیزیں تو جس وقت آپ حاصل کرنے کے لیے انہیں کوشش کرتے ہیں، اس لمحے میں اطمینان قلب رخصت ہو جاتا ہے. اور جب چیز مل جاتی ہے تو جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ لمحے بھر کا تھرل ہوتا ہے، اس کے بعد تو لا آف مارجنل ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلٹی شروع ہو جاتا ہے. یعنی فوراً اس کی افادیت، اس کا فائدہ، اس کی اٹریکشن کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو بھائی اشیاء کے پیچھے دوڑنے کا فائدہ کیا؟ آدمی اگر اپنے اس ذہنی رویے کو ٹھیک کر لے کہ اس دنیا میں آدمی بس جو اپنی بنیادی ضروریات ہیں اور ایک اس کی حد مقرر کر لے، اور اس کے بعد جو کچھ بھی صحیح ہے، توانائی ہے، اس کو آخرت کے لیے انسان وقف کر دے، تو انسان بہترین انسان بنے گا. اس کے پاس سب کچھ رہے گا بھی. یا یہ کہ اللہ نے اس پہ بہت فضل کر دیا ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں، سونا بن جاتا ہے. تو پھر جو کچھ مل رہا ہے اسے نفع بخشی میں لگا دے، شکر گزاری کرے اور دوسروں کو فائدہ پہنچائے. دیکھے گا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطمینان قلب مل جائے گا. تو اپنے رویے کو ٹھیک کرنا چاہیے. دیکھیے اس دور میں جو اصل المیہ ہو گیا ہے نا، وہ یہ ہو گیا کہ تربیت کے انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. یہ جو میں ابھی باتیں عرض کر رہا ہوں نا، یہ بنیادی باتیں، یہ بنیادی حقائق ہے زندگی کے، یہ کوئی نہیں سکھاتا. بلکہ اس کے برعکس ہو رہا ہے. یعنی تربیت اگر کہیں سے ہو بھی رہی ہے تو الٹی ہو رہی ہے. کالجز میں آپ چلے جائیے، اسکول میں آپ چلے جائیے، تو نمبر کی دوڑ لگی ہوئی ہے، پوزیشنز کی دوڑ لگی ہوئی ہے، اپر گریڈز کی دوڑ لگی ہوئی ہے، اچھا اچھے سے اچھے تعلیمی ادارے میں داخلے کی دوڑ لگی ہوئی ہے. کامیاب زندگی کے لیے ان میں سے کسی چیز کا ہونا ضروری نہیں ہے. ہم اپنے بچوں کو ایجوکیٹ نہیں کرتے. اچھا کچھ والدین اگر ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پیئر پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے. یعنی ہم تو بچوں کو سمجھا کے بھیج دیں، وہاں جس اسکول میں بھیج رہے ہیں وہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ سب لوگ اسی طرح ہیں، تو ہم سے زیادہ بچہ ان سے متاثر ہو جاتا ہے. تو اس میں والدین کو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی ذمہ داری پوری کرنا چاہیے، کیونکہ میڈیا بالکل الٹی تربیت کر رہا ہے، اسکول الٹی تربیت کر رہے ہیں، اور مذہبی لوگ تو ویسے بھی فارغ ہی ہو چکے ہیں تربیت سے، وہ تو کچھ اور ہی کام کر رہے ہیں. تو پھر والدین کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے، انہیں آگے بڑھنا چاہیے، قرآن مجید کی بنیادی تصور کو انہیں سمجھنا چاہیے جسے ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اور یہ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں کہ زندگی میں اصل چیز یہ نہیں ہے کہ آپ چیزوں کے پیچھے دوڑتے رہیں، بلکہ زندگی کے ہر لمحے کو آپ شکر گزاری کے ساتھ انجوائے کریں. جو مل رہا ہے اس کے اوپر راضی رہیں، آگے بڑھنے کی کوشش ضرور کریں، لیکن یہ اطمینان رکھیں کہ جو آپ کے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے وہ ہر حال میں آپ تک پہنچے گا، اور جو نہیں لکھا گیا وہ نہیں پہنچے گا. تو آپ کوشش کریں، اس کا مکلف ہمیں بنایا گیا ہے. مل جائے گا تو اللہ کا شکر ہے، نہیں ملے گا تو اللہ کا فیصلہ. بس اس طرح زندگی گزارنی چاہیے. ٹھیک سر، مولانا وحید الدین خان صاحب کا جملہ ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی خیر مثبت سوچ ہے. تو ایک چیز جو مذہبی لوگوں میں بھی جس چیز کا فقدان دیکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو بالکل بھی نہیں سمجھتے کہ جو ہماری زندگی میں برے لوگوں سے سابقہ میں پڑتا ہے یا ہمیں برے حالات ملتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی حد تک ہماری گروتھ کا ہی سبب بنتے ہیں. تو یہ جو ہم مشکل حالات، مشکل لوگ، ان کا ہمیں سامنا ہوتا ہے، تو کتنا ضروری ہے کہ ہر کسی بھی قسم کی حالت میں اس میں سے مثبت پہلو نکالا جائے. جس طرح کھانا
ہمارے جسم کی بقا کے لیے ضروری ہے، جس طرح پانی اور ہوا ضروری ہے، مثبت سوچ ہمارے نفسیات کے لیے اسی طرح ضروری ہے۔ اگر ہم یہ اپنے اندر نہیں رکھیں گے تو ہم اپنی روح کو آہستہ آہستہ ماریں گے۔ یعنی روح ایک ایسا نہیں مرتی کہ جس طرح جسم مر جاتا ہے، آپ سانس بند کر دیں تو آدمی مر جائے گا، پانی نہ دیں تو 2 4 دن میں مر جائے گا، کھانا نہ دیں تو ہفتے بھر میں مر جائے گا۔ روح ایسا نہیں مرتی، روح مادیت کے بوجھ تلے دفن ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور اس مادیت کے ساتھ جو دوسری چیز ہوتی ہے وہ منفی سوچ ہے، خاص طور پر ہمارے سماج میں جہاں پر ہر شخص منفی سوچ کا حامل ہے۔ یعنی ہمارے یہاں یہ پچھلے 40 برسوں کے اندر یہ سانیہ ہوا ہے، 40 50 برسوں کے اندر کہ جو فکر کی عادت سامنے آئی ہے وہ صرف منفی باتیں کرتی، صرف منفی باتیں کرتی، مرد آباد کے نعرے لگاتی ہے، صرف مسائل دکھاتی ہے، صرف نفرت پھیلاتی ہے، انتشار پھیلاتی ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ پاپولرٹی کا راستہ بھی ہے، لوگ ایسے لوگوں کی باتوں کو سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، تو وہ پتہ نہیں اخلاص سے کرتے ہیں یا شہرت کے لیے کرتے ہیں، لیکن بہرحال اس کے نتائج تباہ کن۔ نتائج یہ نکلے کہ ہر شخص منفی ہو چکا ہے، اور کسی شخص کو یہاں کوئی خیر نظر ہی نہیں آتا، ہر طرف اسے مایوسی نظر آتی ہے، حتیٰ کہ کہیں اچھائی نظر بھی آ رہی ہوتی ہے تو اس کی آنکھوں پہ ایک ایسی پٹی بن جاتی ہے کہ دن کی روشنی میں کھڑے ہو کے وہ کہتا ہے کہ کتنا اندھیرا ہے، تو اس کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھائیں کہ منفی سوچ ایک ایسا زہر ہے، یہ سب سے پہلے یہ اپنے کنٹینر یعنی جس ذہن میں یہ ہوگی اس کو کھائے گی، دوسروں کو تو بعد میں کھائے گی۔ تو اس سے بچنا چاہیے، یہ فرض ہے، یہ فرض عین۔ ٹھیک سر، لارنس آف اریبیا اپنے بک 7 پلرز آف وزڈم میں لکھتے ہیں کہ وہ ایک سفر کر رہے تھے عرب لوگوں کے ساتھ، تو ایک طوفان آتا ہے تو ان کے بہت سے جانور اس طوفان کی زد میں چلے جاتے ہیں، تو جو قافلے کا سالار ہوتا ہے وہ کہتے ہیں قافلے کو آگے بڑھاؤ، تو وہ قافلے والے سے پوچھتے ہیں کہ وہ جو آپ کے جانور تھے ان کا کیا؟ تو وہ کہتے ہیں مکتوب۔ تو کتنا ضروری ہے کہ اس کنسیپٹ کو سمجھا جائے کہ خدا کی ایک تقدیر ہے، اس پہ بھروسہ کیا جائے، یعنی کہ وقت سے پہلے نہیں اور نصیب سے زیادہ نہیں، تو ان چیزوں پہ فوکس کیا جائے جن کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، ان چیزوں پہ نہیں جن کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے۔ یہ بنیادی زندگی کا فلسفہ ہے، یہ فلسفہ زندگی کا کسی کے سمجھ میں آ جائے تو اس کی زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ یعنی دیکھیے، جب خدا کا فیصلہ ظاہر ہو جائے، جب نتیجہ نکل جائے کسی بھی کام کا، تو پھر آدمی کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کائنات کا مالک یہ فیصلہ کر چکا ہے تو بس ٹھیک ہے، there is no way out۔ تو پھر تسلیم و رضا سے کام لینا چاہیے۔ اور اگر خدا کا فیصلہ بھی ظاہر نہیں ہوا تو جو کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے۔ تو یہ توازن ہمیں سیکھنا چاہیے، جب تک خدا کا فیصلہ ظاہر نہیں ہوا ہمیں اپنا پورا زور لگانا ہے، فیصلہ ایک دفعہ آ گیا تو بس ٹھیک ہے، تسلیم و رضا سے کام لیں، اور اس کے بعد پھر جو امکانات موجود ہیں ان پر فوکس کر دیں۔ یہ زندگی گزارنے کا نسخہ ہے، اور یہ وہی چیز ہے جسے میں پیچھے بیان کر چکا ہوں، صبر۔ کہ صبر یہی ہے کہ آپ نے خدا کا فیصلہ آ گیا ہے تو اس کے سامنے سر تسلیم کم کر دیا۔ پھر بھی انسان یہ دیکھتا ہے کہ بہت کچھ ابھی باقی ہے، 5 اونٹ اگر چلے گئے ہیں تو 5 اونٹ باقی بھی ہیں، تو جو باقی ہیں ان پہ فوکس کر لیں، ورنہ جو کچھ ہے وہ بھی چلا جاتا ہے۔ اور مولانا کا آپ نے حوالہ دیا تھا، تو مولانا کا جو پہلی چیز میں نے زندگی میں پڑھی تھی اور جس کے بعد میں ساری زندگی ان کا مطالعہ کیا، وہ ان کا یہ جملہ تھا کہ کسی انسان کی سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ کھوئی ہوئی چیز کے خاطر پائی ہوئی چیز کو بھی کھو دے۔ تو یہ ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، کھوئی ہوئی چیز کے خاطر پائی ہوئی چیز کو نہیں کھونا چاہیے۔ ٹھیک سر، اب سمپل لیونگ کی بات کروں گا میں۔ یہ جو ہم ہر چیز میں پرفیکشن ڈھونڈتے ہیں اس دنیا میں، اس فانی دنیا میں، پر خوب سے خوب تر کی جستجو میں رہتے ہیں، تو ایک وہ جیپنیز کنسیپٹ بھی ہے وابی سابی، وہ کہتے ہیں کہ جتنی را چیزیں ہوتی ہیں ان میں بھی کسی نہ کسی حد تک ایک کشش ہوتی ہے، ہمیں ہر وقت فائن ایجڈ چیزوں کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ تو کتنا ضروری ہے کہ پرفیکشنسٹ نہ بنا جائے اور چیزوں کو جس طرح ہیں اسی طرح ہر حال میں خوش رہا جائے۔ دیکھیے، فطرت کا راستہ تو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ہمیشہ بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہتا ہے، ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی میں کتنی قیمت دے رہا ہوں۔ یعنی میں اگر سادگی کی تلقین کر دوں گا تو دیکھیے، مثال کے طور پر میرا ذوق اگر سادگی کا ہے تو میں تو سادگی اختیار کر لوں گا، بعض لوگوں کا ذوق ہی نہیں ہوتا، تو میں کیا ان کو تلقین کروں، بیکار جائے گی۔
میں ہمیشہ ایک پریکٹیکل چیز کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ اگر آپ زندگی میں کچھ پانا چاہتے ہیں، کوئی خواہش ہے آپ کی، تو آپ ہمیشہ یہ سوچیں کہ میں اس کی کیا قیمت دے رہا ہوں۔ اگر میں اس کی قیمت یہ دے رہا ہوں کہ میری آخرت جا رہی ہے، میں اس دنیا میں اس کی قیمت یہ دے رہا ہوں کہ میرا ذہنی سکون جا رہا ہے، میں اس کی قیمت یہ دے رہا ہوں کہ میرا مقصد زندگی کا کمپرومائز ہو رہا ہے، تو اٹس ٹو ہائی اے پرائز، بہت بڑی قیمت ہے، مجھے نہیں دینی چاہیے۔ اور اگر کچھ کم قیمت دے کر مجھے مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، شکر کروں گا۔ تو یہ زندگی گزارنے کا میرا نزدیک طریقہ ہے۔ میں سادگی کو کوئی دینی قدر نہیں سمجھتا، میں ایک اچھی انسانی قدر سمجھتا ہوں۔ میں اپنی ذاتی زندگی میں کوشش کرتا ہوں کہ سادگی کے ساتھ زندہ رہوں، لیکن میں جانتا ہوں یہ ذوق ذوق کی بات ہوتی ہے، ہر شخص کا ذوق جدا ہوتا ہے، تو اس میں میری تقریر سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں یہ توجہ دلاتا ہوں کہ ہمیشہ یہ دیکھیں کہ آپ اگر چیزوں کو فائن شکل میں بھی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے کہ ایستھیٹکس بھی تو انسان کا حصہ ہے نا، دیکھیں میں قیمت کتنی دے رہا ہوں اس کی۔ آخرت کی قیمت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے اسراف شروع کر دیا، آپ نے بخل شروع کر دیا، آپ نے اللہ کی راہ میں انفاق بند کر دیا، تو ظاہر ہے کہ یہ بڑی قیمت ہے۔ ہم سب کو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور ہمیشہ دیکھنا چاہیے۔ تو بس کچھ بنیادی چیزوں تک البتہ میں یہ تلقین ضرور کروں گا کہ بنیادی ضروریات کے معاملے میں انسان کو یہ آزادی ہے کہ وہ ایک حد تک چلا جائے، اور اس کے بعد پھر اسے روک لگا لینا چاہیے، اور اس کے بعد یہ دیکھنا چاہیے کہ وسائل محدود، زندگی محدود، سرمایہ محدود، تو اس سے اب یا تو میں دنیا خرید لوں یا آخرت خرید لوں۔ تو اگر آپ یہاں سادگی سے نہیں رہ رہے اس پہلو سے، تو آخرت میں سادگی سے رہنا پڑے گا، یعنی وہاں کب ملے گا؟ دیکھ لیں کہاں سادگی سے رہنا چاہ رہا ہے، اس پہلو سے میں سادگی کو بیان کرتا ہوں۔ یا اگر کسی شخص کو اللہ نے بہت مہربانی کر دی، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے، کبھی قرآن میں ان کا نقشہ پڑھیں، تو اگر کوئی شخص اپنی ذات میں سراپا شکر ہے، اللہ نے بھی اس کے اوپر اپنا فیضان اتار دیا ہے اور رحمتیں برسا دی، تو ٹھیک ہے، پھر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح شیش محل بھی بنا لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس میں کتنا اہم ہے کہ جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو اپنے سے اوپر والوں سے کمپیریزن نہ کریں، بلکہ اپنے سے نیچے والوں سے کمپیریزن کریں۔ انسان تو ہمیشہ ایسے ہی کرتا ہے کہ ہمیشہ اپنے اوپر والے کو دیکھتا ہے، نیچے تو بالکل نگاہ نہیں کرتی، حالانکہ دیکھا جائے تو 90% لوگ ہمیشہ اس سے نیچے ہی ہوتے ہیں۔ یہ انگریزی میں سے کہتے ہیں سفر بائی کمپیریزن۔ یہ جو تکاثر و تقابل ہے، تکاثر و تقابل یہ بڑی خوفناک چیز ہے۔ تکاثر کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کی حوث، اور تقابل یہ ہے کہ ہمیشہ دوسروں کو دیکھتے رہنا، اس کے پاس کیا، اس کے پاس کیا، اچھا میرے پاس نہیں ہے۔ دونوں چیزیں ذہنی سکون کی دشمن ہے، ذہنی سکون کی بدترین دشمن ہے۔ تو انسان کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، تقابل سے، تکاثر سے، دونوں سے بچنا چاہیے۔ بلکہ جو اس کے پاس وسائل ہیں، اللہ نے اگر دے دیا ہے تو ٹھیک ہے، اچھی طرح کھائے پیے خرچ کرے، اور آخرت میں اللہ کے ہاں ذخیرہ جمع کرے۔ لیکن اگر نہیں ہے تو پھر اس کو ہدف بنا لینا، اس کو زندگی کا مقصد بنا لینا، اس کے پیچھے دوڑ لگا دینا، یہ اپنے آپ کو بہت بڑی مشکل میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ اس سے بچنا چاہیے، ہمیشہ بچنا چاہیے۔ ٹھیک، آپ کو لگتا ہے کہ آج کے دور میں جو ہمارے اطمینان قلب کے حصول کو ایک چیز جو مشکل بناتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی ذات کے بارے میں بہت زیادہ سوچنے لگ پڑے ہیں، کوئی اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے ہم نے کوئی گول نہیں بنایا ہوا، تو سیلفشنس بھی ایک وجہ ہے کہ ہم جو پیس آف مائنڈ ہے وہ آج کے دور میں کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑی وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں دوسروں کو دینے سے انسان کو جو سکون ملتا ہے، وہ اپنے اوپر خرچ کرنے میں اور خود جمع کر لینے میں وہ سکون نہیں ملتا۔ انسان کی نفسیات، انسان کی روح، انسان کا ضمیر جس طرح آ، اس وقت انسان کے ساتھ پازیٹیو معاملہ کرتا ہے، انسان کو شاباش دیتا ہے جب وہ دوسروں کو دینے والا ہو، تو وہ جو میں نے عرض کیا نا کہ اپنے لیے تو ہم کچھ بھی لیں گے تو اس کا تھرل اگلے لمحے میں کم ہو جائے گا، اس کی کشش ختم ہو جائے گی، لیکن جو دوسروں کو دے دیا وہ ساری زندگی کے لیے اتنی خوشگوار چیز رہے گی، یعنی اس کا اجر جو ہے وہ تو ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ لیکن اس دنیا میں انسان جب اس احساس سے جیے گا کہ میں نے کسی کی زندگی بنا دی، کسی کو سہارا دے دیا، کسی کی مشکل حل کر دی، کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آیا، کسی کے آنسو پوچھ دیے، یہ اتنا بڑا پیس آف مائنڈ کا ایک ذریعہ ہے کہ اس دنیا میں شاید کم ہی ذریعے ہوں گے
جو اس سے بڑھ کے ہوں گے. تو ان گیونگ وی گیٹ، یہ میرے خیال میں اصول ہے زندگی کا کہ ہم اسی وقت پانے والے بنیں گے جب ہم دینے والے بنیں گے. یہ سبق اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی بہت اچھی ہو جائے. ٹھیک سر، ایک کنسپٹ میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں کچھ ذرا تفصیل سے سمجھائیے گا کہ کیا اس دنیا میں جو میجر چنک ہے ہماری زندگی کا وہ غموں سے عبارت ہے یا خوشی سے؟ کیونکہ آج کل لوگوں کو یہ لگتا ہے، کہہ سکتے ہیں کہ ہیپینس سنڈروم ہے، کہ میجر چنک آف لائف جو ہے وہ خوشی سے ہے، عبارت ہے، اور اس میں کہیں کہیں غم ہوں گے. تو کیا یہ والا نیریٹو ٹھیک ہے یا اس کے برعکس صورتحال ہوتی ہے انسان کی زندگی میں؟ روٹی میں جتنا نمک ہوتا ہے نا، اتنے ہی زندگی میں غم ہوتے ہیں. یعنی غم بھی ہوتے ہیں، چٹکی بھر ہوتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ہم جو ہے نا غموں کو ہمیشہ میگنیفائنگ گلاسز سے دیکھتے ہیں. ہماری نفسیات جو ہے وہ میگنیفائر اٹھا لیتی ہے جیسے غم آتے ہیں اور بہت زیادہ محسوس کرتی ہے. میں تو کبھی پوچھتا بھی ہوں لوگوں سے، یہ فرمائیے غم بائی ڈیفینیشن ہے کیا؟ اصل میں غم بائی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو نعمت ہمارے پاس تھی نا وہ چلی گئی. یعنی جس وقت ہم صحت مند تھے، بیمار ہوئے، تو اب یہ مسئلہ ہو گیا نا. ہمارے پاس پیسے تھے، نقصان ہو گیا، مسئلہ ہو گیا. اللہ نہ کرے کسی کا کوئی پیارا ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، تو اصل میں تو نعمت تھی، چلی گئی. تو دکھ اس دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں، اور جب تک نہیں آتے تو اصل میں وہ بھی نعمت ہی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرتے صرف یہ ہیں کہ اپنی نعمتوں کا احساس دلانے کے لیے کچھ چیزیں آہستہ آہستہ کرتے رہتے ہیں. اور اس کا اصل مقصد بندوں کو اذیت دینا نہیں ہوتا، یہ احساس دلانا ہوتا ہے کہ میرے بندے جب تمہارے پاس میری نعمتیں تھیں تم کتنا شکر کر رہے تھے، تو خدارا ابھی بھی بہت کچھ باقی. اور میں ہمیشہ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ زندگی کا گلاس ہمیشہ بھرا ہوا ہوتا ہے، ہارڈلی 1% 2% خالی ہوتا ہے. تو ہم اس خالی گلاس کو لے کے روتے رہتے ہیں. ورنہ ہر لمحے قرآن جسے کہتے ہیں نا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو گے تو گن نہیں سکو گے. بے شمار نعمتیں ہر وقت ہمارے پاس. اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ہم دونوں کے جسم میں 37 ٹریلین سیل موجود ہیں. ہر لمحے میں 3.8 ملین سیل پیدا ہو رہے ہیں. آپ سوچ رہے ہیں کتنی بڑی، اور یہ سیل وہی چیز ہے جو صحیح طرح پیدا نہ ہو تو کینسر ہو جاتا ہے، ٹیومر ہو جاتا ہے. کسی کو ہو جائے تو آپ سوچتی ہے کیا ہوگا اس کے ساتھ. کبھی شکر کیا آپ نے؟ ہر لمحے 3.8 ملین 38 لاکھ سیل پیدا ہو رہے ہیں. دن میں 23,000 دفعہ ہم سانس لیتے ہیں. ہمارا ہارٹ بے گنتی دفعہ دھڑکتا ہے، ہر منٹ میں 70 72 80 دفعہ دھڑکتا ہے. خون کتنی بڑی تعداد میں پمپ ہوتا ہے. جسم کے اندر جو نعمتیں ہیں جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، کبھی اس کی گنتی تو کریں، پتہ یہ چلے گا کہ بے حد و حساب، بے حد و حساب. ایسے میں چند چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن ہم چونکہ میگنیفائر اٹھا لیتے ہیں ہاتھ میں اور اپنی آنکھوں پہ جو ہے وہ ایک چشمہ چڑھا لیتے ہیں جس سے چیز بہت بڑی نظر آتی ہے، تو پھر ہمیں غم بہت بڑے نظر آتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غم تکلیف دہ نہیں ہوتے ہیں، یہ ہیں. لیکن اس وقت بھی اگر آدمی یہ سوچے کہ کتنی نعمتیں میرے پاس ہیں اور جو گیا وہ بھی کبھی تھا نہ میرے پاس، اور پھر یہ کہ میں اس کا اجر پالوں گا، تو سوچ صحیح ہو تو انسان کچھ بہتر ہو جاتا ہے. مجھے پتا ہے کہ جو شخص غم میں آئے اس کو سامنا تقریر کرنے کا بہت کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے. تو غم میں آنے سے پہلے اپنی تربیت خود ہی کر لینی چاہیے، اور ہمیشہ اللہ کی پناہ اور عافیت مانگنی چاہیے ہمیشہ. یعنی جس مقصد سے زیادہ تر تکلیفیں آتی ہیں کہ بندہ متوجہ ہو، تو پہلے متوجہ ہو کے رہیں تو غم آئیں گے ہی نہیں، بہت کم آئیں گے. یہ بھی میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں، ٹوٹکا بتا رہا ہوں کہ اگر غموں سے بچنا ہے، اگر ان چیزوں سے بچنا ہے تو گناہوں سے معافی مانگیں اور کثرت سے شکر گزاری کریں. تو اللہ تعالیٰ اس پس منظر میں تو کوئی مصیبت بھیجیں گے نہیں کہ چلو اس کو استغفار کی طرف لے کے جاؤ یا اس کو نعمتوں کا احساس دلاؤ. یہ تو پہلے سے ہی دونوں جگہ پہ کھڑا ہوا ہے. تو پھر جو تقدیر کا لکھا ہے بس وہی ہوگا، اور اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کے قبول کر لینا چاہیے. جی، اطمینان قلب کے حصول کے لیے دو راستے اپنائے جا سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم اپنی خواہشات کو بالکل ترک کر دیں، یا دوسرا یہ راستہ اپنائیں کہ ہم خواہش کریں، پھر محنت بھی کریں، اور پھر ثمرات سے ذرا بے نیاز ہو جائیں کہ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. تو ان دونوں میں سے کون سا راستہ بہتر رہے گا؟ فطرت کا راستہ سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. فطرت کا راستہ یہ ہے کہ انسان کے اندر خواہش ہوتی ہے اور وہ فطری طور پہ ہوگی. انسان کو راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ خواہش ہو تو اس کو کسی متعین ہدف میں بدلے، اس کے لیے منصوبہ بنائے
اور پھر اس کے حصول کی کوشش کرے. خواہش کوئی ایسی چیز ہے جس کے لیے اسے پتہ چلے کہ نہ یہ مقصد بنایا جا سکتا ہے، نہ یہ ہدف بنایا جا سکتا ہے، نہ منصوبہ بندی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ریسورسز نہیں ہے تو اس چیز کے پیچھے لگنا ہی نہیں چاہیے. جس منزل پہ پتہ پہنچ ہی نہیں سکتے اس کے لیے خواہ میں منصوبہ بنانا ہی نہیں چاہیے. تو یہ فرق سمجھ کے جینا چاہیے. کوشش کرنے کے بعد مل جائے تو اللہ کا شکر کریں، نہیں ملے تو اللہ کا فیصلہ سمجھ کے قبول کریں. یہ سادہ طریقہ ہے، سادہ راستہ. ٹھیک سر، آج کی نشست کا آخری سوال میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا، وہ یہ کہ کتنا اہم ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے عدل کے اصول پہ نہیں بنائی بلکہ امتحان کے اصول پہ بنائی ہے. تو اس طرح لینا چاہیے کہ اس وقت ہمارا امتحان ہو رہا ہے. جب امتحان ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پر دیکھیے ایگزامینیشن ہال میں جب بچوں کو بٹھایا جاتا ہے تو ایک ایگزامینیشن ہال وہ ہوتا ہے کہ جس میں مثال اتفاق سے بڑے اچھا ماحول مل جائے گا آپ کو، ہوادار وہ جگہ ہوگی، بہترین پنکھے لگے ہوئے ہیں اور ٹھنڈا پانی پینے کے لیے دستیاب ہے. بعض جگہ بچوں کا سینٹر ایسی جگہ پڑ جاتا ہے، آپ کو تو پتہ ہوگا نا سینٹر پڑتے ہیں اسٹوڈنٹس کے، تو وہاں پر گرمی ہے، لائٹ نہیں ہے، تو اسٹوڈنٹ اس پہ فوکس نہیں کرتے. ان کا فوکس ایک پیپر پہ ہوتا ہے. بھائی ہوادار ہوگا تب بھی پیپر دیں گے، اور اگر ہوادار جگہ نہیں ہے، گرم ماحول میں پیپر دینا پڑ رہا ہے تب بھی پیپر دیں گے. تو توجہ اس پہ ہونی چاہیے کہ بھئی یہ میرا امتحان ہے. امتحان ہے تو ٹھیک ہے، مجھے امتحان پہ فوکس کرنا ہے. اور جب آدمی کی توجہ اس طرف رہتی ہے تو پھر جو زندگی کی ناہمواریاں ہیں، مشکلات ہیں، وہ سامنے آتی ہے تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ یار مجھے اس وقت رویہ کیا اختیار کرنا چاہیے. اور پھر وہ جو میں نے چیزیں شروع میں عرض کی تھی کہ اگر انسان پہ نعمت ہے تو شکر کرے، مصیبت ہے تو صبر کرے، اندیشہ ہے تو توکل کرے، خواہشات ہیں تو تقوی اختیار کرے، خدا کی حدود کو پہچانے. سارا فوکس جب اس کے اوپر ہوگا تو پھر وہ فرض کر لیں لائف انفیئر ہے بھی تو وہ اس کے اطمینان قلب کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی. وہ اطمینان قلب اس کے پاس رہے گا. تو یہی چیز تو حاصل ہے. ابھی ہم نے جو بات کی تھی شروع میں جہاں سے گفتگو شروع ہوئی تھی کہ فلسفے کا بنیادی سوال یہ ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے. وہ اطمینان قلب ہے. زندگی کا فیئر یا انفیئر ہونا نہیں ہے. تو اگر اطمینان قلب ہم نے حاصل کر لیا تو یا بنا مسئلہ ٹھیک سالو ہو. ٹھیک سر، ہم جانے سے پہلے اپنے گیسٹ کے ساتھ ایک آخری ڈائسیکٹنگ کوڈ سیگمنٹ کرتے ہیں جس میں ہم سوال ایک کوٹیشن کی صورت میں مہمان کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ ان کا وہ جواب دے سکیں. تو آج کی کوٹ آپ کے لیے یہ ہے کہ کس طرح زندگی میں ہمیں مصروفیت بھی ایک خدا کی نعمت ہے. تو گیٹ بیزی لیونگ اور گیٹ بیزی ڈائنگ. میرے نزدیک دیکھیے بہت سادہ بات یہ ہے کہ زندگی جو ہے اس میں اگر ہم مصروف ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس سے بڑی نعمت کا کوئی ہم تصور نہیں کر سکتے. یعنی آپ یہ سوچئے کہ وہ کیا حالات ہوتے ہیں کہ جس میں ہماری مصروفیات ختم ہوتی ہیں. ہم عام طور پہ بیمار ہوتے ہیں جس میں ہماری مصروفیات ختم ہو جاتی ہیں. ہم معذور ہو جاتے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی معذور ہو، اس میں ہماری مصروفیات ختم ہو جاتی ہیں. ایک شخص بے روزگار ہو گیا، اب وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، مصروفیات ختم ہو گئی. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل میں اگر ہم مصروف نہیں ہیں تو پھر ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ اپنے لیے اسی مصیبت کا اہتمام کر رہے ہیں. اب یا تو تقدیر کی طرف سے ہو چکا، پہلے ہو چکا ہے، ہمارے ساتھ ملازمت چلی گئی ہے، بیمار ہو گئے، معذور ہو گئے، یا اگر ہم نے انٹینشنلی اس کو کیا ہے تو جلد یا بدیر ان میں سے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. یا تو ہم بیمار ہوں گے، یا اپنا کوئی جو ہے نقصان کریں گے، یا جو ذمہ داری ہم نے اٹھا رکھی ہے اس سے ہمیں فارغ کر دیا جائے گا. تو مصروف رہنا، مشغول رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے. اور اس کو حضور نے اس طرح بیان کیا ہے کہ دو چیزیں ہیں جس کی لوگ قدر نہیں کرتے، ایک صحت اور ایک فراغت. تو انسان کو اس کی قدر کرنی چاہیے کیونکہ مصروفیات اگر ہیں تو اس وقت فراغت بھی انسان کے لیے بہت بڑی نعمت بن کے آتی ہے. تو اس میں بھی انسان اس کا صحیح طرح استعمال کر لے، اس کو ضائع نہ کرے، اس میں بھی کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں لگ جائے. جب ایکٹیویٹی میں لگیں گے تو ہم کوئی نہ کوئی مثبت نتیجہ پیدا کر لیں گے. اسی طریقے سے اگر ہمارے پاس صحت ہے اور ہم اس کی قدر نہیں کرتے اور زندگی ایسے گزارتے ہیں، وقت گزارتے رہتے ہیں، ایک وقت آتا ہے بیمار ہو جاتے ہیں، اس کے نتائج میں نکل جاتے ہیں. تو صحت کی حالت میں اگر اپنی ڈائٹ کو، لائف اسٹائل کو دیکھ لیا جائے، انسان ورزش کر لے، ایکسرسائز کر لے، واک کر لے، تو یہ وہ رویہ ہے. یہ بھی دیکھیں میں سے ہر چیز مصروفیت ہی ہے نا، نتائج اس کے لیے بہت اچھے نکلے.
आपसे गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत